अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। माशाल्लाह आज सीरत मुस्तफ़ा साहब का पार्ट 6 मुफ्ती सलमान नदरी साहब का बयान लेकर आया हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को भी पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। और अभी तक कमेंट नहीं आया भाई, जिस हिसाब से उम्मीद थी कमेंट अभी उस हिसाब से नहीं आ रहा। ठीक है, इक्का दुक्का कमेंट, कोई कमेंट है, कमेंट तो करो यार। ईद मिलादुन नबी है, हाँ, और आप लोग कमेंट नहीं करो, गलत बात है। कमेंट ज़रूर करें। सरकार की आमद मरहबा का कमेंट कौन करेगा। यहाँ भी कमेंट करो ना यार भाई, अपने भाई को सपोर्ट करो, कमेंट करो। ठीक है, आइए वीडियो देखते हैं मुफ्ती साहब का। आइए पहले अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सफ़ीना सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किरामि व इब्निहिल करीमि व बारिक वसल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी का छठा साल था। 5 साल गुज़र गए थे। छठे और 7वें साल चूँकि 70 सहाबा इकराम हिजरत कर चुके थे हबशा की तरफ, और जो बचे थे मक्का में वो भी बड़ी मशक्क़तों के साथ रह रहे थे, तकलीफ़ों के साथ रह रहे थे। एक वक्त ऐसा आया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अकेले तन्हा मक्का से निकल पड़े। ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का छठा साल है। वो अकेले मक्का छोड़ कर जा रहे थे, इसलिए कि मक्का वाले बहुत सख्त अज़ियतें दे रहे थे, न कुरान पढ़ने देते थे, न ही शाइर इस्लाम पर अमल की कोई सूरत थी। तो जब मक्का से बाहर निकल कर जा रहे थे तो एक बहुत बड़ा पहलवान, नामी गिरामी, इब्ने दुगना उसका नाम था, उसने देखा, पूछा अबू बकर कहाँ जा रहे हो। कहा कि मैं मक्का छोड़ कर जा रहा हूँ और किसी और जगह आबाद हो जाऊँगा। उसने कहा तुम जैसा आदमी अगर मक्का में न रहे तो फिर किसको रहने का हक़ है। तुम सबसे शरीफ आदमी हो मक्का के, हम सब आपका एहतराम करते हैं। उसने कहा कि आप वापस मक्का चलें, मैं आपको अपनी पनाह में रखता हूँ, मैं अमान देता हूँ। उस वक्त का निज़ाम ये था कि अगर कोई आदमी किसी की पनाह लेता है या किसी को अमान देता है तो इसका मतलब ये था कि फिर दूसरा कोई आदमी इससे लड़ने आता तो जो पनाह दिया हुआ आदमी है वो पूरे अपने ख़ानदान के साथ उसका मुकाबला करता। तो ये मक्का का रिवाज था। तो इब्ने दुगना चूँकि बहुत ही मशहूर आदमी था और पहलवान भी था, उसने अमान दिया और कहा वापस चलो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वापस आए तो मक्का वालों ने पूछा कि इनको क्यों ले आए। इनके कुरान पढ़ने से फितना हो रहा है, हमारे घर वाले बच्चे और सब लोग जो है इनकी तरफ माइल हो जाते हैं। तो इब्ने दुगना से सारे मक्का वालों ने कहा अब तूने इनको पनाह दी है तो ठीक है, बस इनको इतनी बात कह दे कि अगर कुरान पढ़ना है तो आहिस्ते आवाज़ में अपना पढ़ लें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से उसने कहा कि सब कुछ मामलात सही रहेंगे, आप जब अपना कुरान पढ़ें तो आहिस्ता से पढ़ लें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर के बाहर बालाखाने में या नीचे बैठते और जब तिलावत शुरू करते तो तिलावत होते होते आवाज़ बढ़ जाती थी, और जैसे ही आपकी आवाज़ बढ़ती आस पास के सब लोग जमा हो जाते थे वो मीठा कलाम सुनने के लिए। इसमें जाज़बियत ऐसी थी, खिंचाव था कुरान की आयत में, जो सुनता था खड़ा हो जाता था। फिर भीड़ लगने लग गई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तिलावत पर। मक्का वालों ने बड़ा परेशान किया। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के मुतालिक इब्ने दुगना से आकर शिकायत की कि फिर ये वही काम कर रहे हैं। इब्ने दुगना ने दोबारा कहा कि अबू बकर अपनी आवाज़ को पस्त कर लो, लोग फितने में मुब्तला हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बात सुन ली। उसके बाद फिर दूसरा दिन आया, आपने जब तिलावत शुरू की तो फिर वैसी बुलंद आवाज़ होने लगी। इब्ने दुगना फिर आया, मक्का वालों ने शिकायत की क्योंकि आपकी तिलावत से कोई ना कोई मुसलमान ज़रूर होता, बेशक कुरान की आप तिलावत करते और लोग मुतासिर होते थे। उसने आकर कहा कि
ابو بکر میں نے اتنی مرتبہ تم سے کہا ہے کہ یہ تمہارے قرآن کی تلاوت سے مکہ والوں میں بڑا عجیب معاملہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ابن دغنا تو اپنی پناہ اپنے پاس رکھ، تیری امان تیرے پاس رکھ، میں اللہ کی امان میں کافی ہوں. بے شک سبحان اللہ. اس نے کہا کہ میں اپنی امان اٹھا لیتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. وہ ایسے سخت ترین حالات میں قرآن پر ایسے عمل کرتے رہے، انہیں کسی کے پناہ کی اور کسی کے امان کی بھی حاجت نہیں تھی. صحیح بات. یہ واقعات تھے 6 سال کے نبوت کے. اور ایک بہت بڑا معاملہ جو پیش آیا، بڑا جو معاملہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک اچانک ایک ٹرننگ پوائنٹ مکہ والوں میں، اور جو وہاں پر مسلمان تھے، غریب صحابہ تھے، ان میں جو ایک الگ ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے، یہ ہجرت حبشہ سے پہلے کی بات ہے. ہجرت حبشہ سے پہلے کی بات ہے. حبشہ جو صحابہ ہجرت کر گئے وہ بعد کی بات ہے. اس سے پہلے کا یہ مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 بہت بڑی طاقتیں جو مکہ میں تھیں وہ دونوں ایمان لائے. ایک حضرت امیر حمزہ اور دوسرے حضرت عمر ابن خطاب. بے شک. دونوں پہلوان مانے جاتے تھے، اور دونوں کے ایمان لانے کا سبب کچھ اور ہی تھا. ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں اندر گئے تھے، خانہ کعبہ کے پاس. ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں بیٹھا، ٹھٹا کرتا رہا، مذاق کرتا رہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے پاس گھسیٹا، اور حضور کو اس نے مار توڑ بھی کیا، زد و کوب کیا، گالی گلوچ کیا. معاذ اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم سے باہر تشریف لے آئے. امیر حمزہ شکار کرنے کے بڑے شوقین تھے، وہ اس وقت بڑے پہلوان مانے جاتے، اور ایک نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی تو چچا ہونے کی ہے ہی، کہ وہ حضور کے سگے چچا ہیں، حضور کے سگے چچا ہیں. لیکن دوسری ایک نسبت یہ بھی ہے کہ وہ حضور کے رضائی بھائی بھی ہوتے ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاتون سے دودھ پیا، حضرت صہیبہ، اسی حضرت صہیبہ سے حضرت امیر حمزہ نے بھی دودھ پیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور دودھ شریک بھائی بھی ہیں، بڑی قربت بھی تھی. وہ ایک شکار سے واپس آ رہے تھے، بیچ راستے میں مکہ میں جیسی داخل ہوئے، لوگوں نے کہا حمزہ تمہارے بھتیجے محمد کے ساتھ آج ابو جہل نے بڑا برا حال کیا، ان کے ساتھ مار توڑ کیا، گالی گلوچ کیا. حضرت امیر حمزہ نے وہیں سے سفر ابھی گھر نہ پہنچے، نہ ہی حضور سے ملاقات کی، سیدھے حرم میں آئے. ابو جہل اپنے وہی گھنٹالوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، گرو گھنٹالوں کے ساتھ. حضرت امیر حمزہ سیدھے گئے اور اس کا دامن پکڑ کر کھینچتے ہوئے اس کو صحن میں لایا، اور اپنی تلوار کی ڈھال جو تھی اس سے اتنا مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور خوب اس کو لاتوں سے اور گھونسوں سے مارا. کوئی بچانے والا نہیں تھا ابو جہل کو. اور کہا کہ تو میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا صرف یتیم سمجھ کر کے گالیاں دیتا ہے؟ جب تک حمزہ زندہ ہے تو ان کی طرف انگلی بھی نہ اٹھانا، ان کی طرف سختی کا معاملہ ہرگز نہ کرنا، ورنہ میں مقابلے کے لیے ہر گھڑی تیار ہوں. جبکہ وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، لیکن رشتہ داری کی حمیت اور غیرت بھی تو تھی. اور اس کے بعد لوگوں نے کہا حمزہ تمہیں پتہ ہے تمہارا بھتیجا کیا کر رہا ہے؟ حضرت امیر حمزہ نے کہا وہ جو کر رہا ہے اپنی جگہ پر، لیکن ابو جہل نے جو کیا اس کو کوئی نہیں سراہے گا. ابو جہل نے خود ہی لوگوں سے کہا چھوڑ دو حمزہ کو، ان کی رشتہ داری اور ان کی غیرت کی بات ہے، انہوں نے یہ کر دیا. واپس امیر حمزہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے. حضور غمگین تھے. آتے ہی انہوں نے کہا میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، سنا ہے کہ ابو جہل نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، لیکن میں نے اس کو خوب مارا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سنتے رہے، چہرہ نہیں اٹھایا. امیر حمزہ نے کہا کیا آپ ابھی نہیں مسکرائیں گے؟ آپ خوش نہیں ہیں اس بات سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خوش اس وقت ہوں گا جب آپ کلمہ طیبہ پڑھیں گے. سبحان اللہ. بے شک. امیر حمزہ نے اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ کر کے داخل اسلام ہوئے. اور پھر اس کے بعد ان کے رجزیہ اشعار بھی تھے. وہ اتنا فخر کرتے تھے کہ اپنے ایمان لانے پر حضرت امیر حمزہ واپس حرم میں آئے اور چیخ چیخ کر کے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو ہدایت دے دی اور میں سچے ایمان پر آ چکا ہوں. سبحان اللہ. یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تھا.
اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے، اور ایسے ساتھ جیسے ایک باڈی گارڈ ہوتا ہے حفاظت کے لیے۔ اور یہی وہ دور تھا جب ابو جہل نے اپنے بھانجے عمر ابن خطاب کو بہت زیادہ سکھایا۔ حضرت عمر فاروق جو ہے وہ ابو جہل کے بھانجے ہیں۔ ابو جہل ماموں لگتا تھا، ورغلایا، بہت بھڑکایا، اور پھر کہا کہ تمہاری پہلوانی اور جوانی کس کام کی، دیکھے نہیں ایک صحابی وہی دین سے نکلا ہوا آدمی مکہ میں ایسا آیا ہے جو ہمارے دین کو جھٹلاتا ہے، ہمارے آبا و اجداد کو سب غلط ٹھہراتا ہے، اور ایک نیا دین لے کر آیا ہے۔ عمر فاروق کو غیرت آئی، جوش آیا، اور تلوار لے کر نکل پڑے کہ ٹھیک ہے میں اس صحابی کا کام تمام کرتا ہوں۔ بیچ راستے میں ایک صحابی حضرت نعیم اور نعیم دونوں کہا گیا ہے، ان سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں جا رہے عمر؟ کہا میں اس صحابی محمد کا قتل کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے دیکھا عمر بڑے غیظ و غضب میں ہے، جلال میں ہے اور غصے میں ہے، اور یہ جب غصے میں آتے ہیں تو مکہ والوں کو معلوم تھا کہ یہ بہت سخت ترین آدمی ہے، پہلوان ہے۔ انہوں نے راستہ کاٹنے کے لیے ایک راز کی بات تھی وہ بتا دیا، حضور تک یہ نہ جائے اس کے لیے وہ حضرت نعیم نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے عمر، تم جس کو قتل کرنے جا رہے ہو اس کے عشق میں، اس کے محبت میں تمہاری سگی بہن اور بہنوئی بھی تو مبتلا ہیں، وہ بھی تو مسلمان ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے جیسی یہ کہا حضرت عمر کی غیرت جاگ گئی، کہا میرے گھر میں ہو رہا ہے یہ سب، میری بہن نے کلمہ پڑھا ہے؟ کہاں جا کے دیکھو۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب وہ پہلے سے ایمان لائی ہوئی تھی۔ عمر ابن خطاب وہیں راستے سے پلٹ گئے اور اپنی بہن کے گھر گئے، دیکھا گھر بند تھا، دروازہ بند تھا، لیکن اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک صحابی حضرت خبیب یہ ان کے گھر میں تھے اور دونوں کو، شوہر اور بیوی کو، قرآن پڑھا رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت عمر دروازہ کھٹکھٹانے لگے آواز بند ہو گئی، وہ حضرت خبیب کو انہوں نے اندر چھپا دیا، دروازہ کھولا، کھولتے ہی اندر آئے اور آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے بہنوئی کو گرا کر مارنا شروع کر دیا۔ ان کے بہنوئی سعید بن زید، ان کو اتنا مارا، بہت مارا، ان کی بہن بیچ میں بچاؤ کے لیے آئی تو اپنی بہن کو بھی مارا، ناک پھوڑ دیا مار کر، بہن اور بہنوئی کو زخمی کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر جب خود کو رحم آیا کہ میں نے اپنی بہن اور بھائی کو اتنا مارا ہے، اٹھے تھک کر کے، بعد میں پھر اپنی بہن سے پوچھتے ہیں اچھا ٹھیک ہے چھوڑ دو، جو کلام تم لوگ میرے آنے کے وقت یہاں سن رہے تھے وہ کلام سناؤ، کون سا کلام ہے؟ جیسی حضرت عمر نے یہ کہا، حضرت خبیب جو چھپے ہوئے تھے اندر وہ باہر آ گئے، کہا کہ میں سناتا ہوں۔ لیکن حضرت عمر کی بہن کے ایمان اور ان کی غیرت کو دیکھیں، صحابہ کا کیسا ایمان تھا، ڈر اور خوف سب ایک طرف، تکلیفیں اور مصیبتیں سب ایک طرف۔ بہن نے کہا آپ کو اس کلام کو سننا ہے تو آپ کو پاک ہونا پڑے گا، بے شک آپ پہلے پاک ہو جائیں، پاک ہو جائیے۔ اس کے بعد انہوں نے جس طرح کی پاکی تھی پاکی حاصل کی، کہا کہ مجھے سناؤ وہ کلام۔ تو حضرت خبیب نے پڑھنا شروع کیا سورہ طٰہٰ کی آیتیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ یہ آیتیں تقریباً انہوں نے کئی آیتیں پڑھی، حضرت عمر مست ہو گئے، جھومتے رہ گئے۔ کلام پاک کی ان آیات بینات کا اثر دل پر ہونے لگا، اور اس کے بعد کہتے ہیں میں محمد سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سعید بن زید جو بہنوئی تھے وہ حضرت خبیب ان کو لے کر کے چلے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت بھی حضرت زید بن ارقم کے گھر میں تھے، اور حضرت امیر حمزہ دروازے پر پہرا دے رہے تھے، وہ پہلے ایمان لائے ہوئے۔ تو حضرت عمر تلوار لٹکائے تیزی سے آنے لگے، تو امیر حمزہ نے بھی تلوار نکال لی۔ اندر سے آوازیں آنے لگ گئی کہ عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ نے چیخ کر کہا عمر آ رہا ہے، تو حمزہ بھی کھڑا ہے، اور یہ کہا کہ اگر اس کی نیت اچھی ہے تو میں استقبال کروں گا، اور اگر بری نیت لے کر کے آ رہا ہے تو میری تلوار سے وہ بچ کر نہیں جائے گا۔ امیر حمزہ دروازے پر تان کر کھڑے تھے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر حجرے سے آواز لگاتے ہیں امیر حمزہ کو کہ آپ اپنی تلوار نیچی کر لیں، اس لیے کہ اللہ نے مجھے یہ حکم فرمایا کہ عمر آپ کے پاس آئے گا اور اسلام کے ساتھ آئے گا۔ سبحان اللہ، بے نبی شک۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام باحد من العمرین۔ ابو جہل کا نام بھی عمر ہے، ابو جہل کا نام بھی عمر ہے، عمر بن ہشام، اور حضرت فاروق اعظم کا نام بھی عمر بن خطاب۔ حضور نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ دونوں عمروں میں سے کسی ایک عمر سے اسلام کو عزت عطا فرما دے، اور حضور کی دعا یہ حضرت فاروق اعظم کے حق میں قبول ہوئی۔ دونوں عمروں میں سے کسی ایک عمر کے حق میں اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت بخشا بھی، اور یقیناً حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد جو معاملات ہوئے، ٹرننگ پوائنٹ جس کو کہتے ہیں، امیر حضرت عمر فاروق آئے بارگاہ مصطفیٰ میں، تلوار زمین پر رکھ دی اور گھٹنے ٹیک دی اور کہا آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں میں کوئی سوال نہیں کرتا، مجھے بھی اس دعوت دیں اور وہ کلمہ پڑھائیں اور اپنے غلاموں میں شامل کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت عمر نے جیسے ہی یہ کہا، صحابہ جو اندر بیٹھے تھے وہ تقریباً 40 کے قریب تھے، اتنی تیز آواز میں انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ مکہ میں گلیوں میں یہ آواز گونج گئی، سبحان اللہ۔ سارے سن پڑے، اللہ اکبر کی آواز اتنی زور تھی۔ اور دیکھیں سب سے پہلا کام حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد ہوا کیا؟ آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا، اور اس کے بعد نیکسٹ جو سب سے پہلا کام ہے، حضرت عمر نے پہلے ہی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام حق ہے، ایمان حق ہے، تو اس کمرے میں نہیں، ہم علی الاعلان حرم میں جا کر نماز پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی، کہا کہ چلو۔ اب اس کے بعد پہلی مرتبہ دار ارقم سے حضور پاک کے ساتھ یہ صحابہ نکلے، 40 صحابہ حرم کی طرف جا رہے تھے، 2 صفوں میں تھے، 2 صفوں میں چلتے ہوئے جا رہے تھے، ایک صف کے آگے امیر حمزہ تھے، ایک صف کے آگے عمر ابن خطاب تھے۔ مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے حرم تک پہنچے، بہت سارے گرگٹ دیکھتے رہ گئے لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکا، کوئی کچھ نہیں کر سکا، اور یہ بڑی شان کے ساتھ حرم پاک میں آئے بھی اور اپنی عبادت بھی کیے اور واپس آئے۔ یقیناً میرے آقا کی دعا عمر فاروق کے حق میں قبول ہوئی تھی کہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو اسلام کی وہ عزت ہی الحمدللہ آج 14 صدیوں کے بعد بھی حضرت عمر کے نام سے دنیا کانپتی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رولنگ کا زمانہ ہے اس کو پوری دنیا مثال میں پیش کرتی ہے۔ یہ 2 اہم واقعات 7ویں نبوت کے 7ویں سال یا 6 سال پیش آئے تھے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوشل بائیکاٹ کا زمانہ شروع ہوا، اور اس کے بعد جو حالات ہوئے، حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال اور جناب ابو طالب کے انتقال کا معاملہ آیا، یہ سیرت کا حصہ تھا۔ انشاءاللہ العزیز اس کو کل عرض کرتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ پارٹ ٹو پارٹ اسی طرح آپ لوگوں کے لیے لاتے رہوں گا۔ آپ لوگوں سے بس گزارش ہے کہ کمنٹ کرنا نہ بھولیں، کمنٹ ضرور کریں۔ ویڈیو چھوٹی چھوٹی ہے، کلپ ہے، ٹھیک ہے، 15-20 منٹ کے، تو اس میں آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے گا تھوڑے تھوڑے سیرت مصطفیٰ کس طرح سے اسلام کو پھیلایا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہے اور اپنی امتیوں کے لیے کتنا دعا کرے، اور ہم کیا کر رہے ہیں آج بھی، کیا کر رہے ہیں آج بھی، مسجدیں خالی ہیں، ویران، ٹھیک ہے۔ کچھ اس 12 ربیع الاول آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کم سے کم اپنی مسجدیں تو آباد کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور مفتی صاحب کے لیے دعا ضرور کریں، کل امت محمدیہ کے لیے بھی دعا کریں، اور کمنٹ میں سرکار کی آمد مرحبا ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔